पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा। बाद में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रत मुफ्ती तालिब साहब दामद बरकत नदवी साहब को दावत देता हूँ इन अशार के साथ। दर्द मिल्लत है तो आवाज़ उठानी होगी, दर्द मिल्लत है तो आवाज़ उठानी होगी, सूरत हाल ज़माने को बतानी होगी, तू जो उठ जाए जुल्म बेहयाई के ख़िलाफ़ ये तेरे ईमान की निशानी होगी। दावत ख़िताब दे रहा हूँ है मुफ्ती मोहम्मद तालिब साहब नदवी, इमाम व ख़तीब कुआ वाली मस्जिद जाफ़राबाद दहली। मैं ना बोलता हूँ। मोहतरम हज़रात, देखिए आपकी जो एक साबिक़ा रिवायत रही है, हमेशा आपका ये जलसा आम एक हमारे इलाके और मुआशरे में एक मुनफरिद हैसियत रखता है, और आपका जिस इत्मीनान और सुकून के साथ में और रिवायात का एहतराम करते हुए आप अपना जलसा सुनते हैं, उसकी बहुत सताइश आपके इलाके में की जाती है। मैं चाहूँगा कि उस एतमाद में हमेशा आप इजाफ़ा कीजिए। मुफ्ती तालिब साहब एक नौजवान आलिम हैं, और एक ऐसे आलिम है जिनका मैंने बचपन भी देखा और शबाब भी देखा, और अब तकरीबन शबाब के बाद जो एक मंजिल आती है उसकी तरफ कदम बढ़ रहे हैं, रवां दवा हैं उसकी तरफ। और एक ऐसे नौजवान हैं बिला मुबालगा के, हम भी बहुत मुकर्रिर हज़रात को सुनते हैं और हमने भी दुनिया देखी है, तकरीबन 50 से ज़्यादा की बहारें तो मैं भी देख चुका हूँ। तो दुनिया देखी है, हर मुकर्रिर का अंदाज़ बयान भी हमने देखा है, उर्दू दां तबके को भी देखा, लेकिन इस ज़माने में फ़िलबदी मुकर्रिर नायाब हैं। अगर तारीख़ के हवाले से मैं बात करूं और उर्दू लिटरेचर में मैंने जितना पढ़ा और जितना समझा मुकर्रिरीन को, और उर्दू के हवाले से मैंने जिन शख्सियतों को पढ़ा और परखा, उनमें क़ारी तीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद में अपने मुआशरीन में और ज़माने के तकाज़ों का लिहाज रखते हुए अगर फ़िलबदी बोलने की सलाहियत अगर किसी शख्स के अंदर, नौजवान के अंदर मौजूद है, तो एक नौजवान मुफ्ती तालिब साहब हैं, जिनका एक छोटा सा बचपन इस कलछीनी की सरज़मीन पर भी गुज़रा है। इसी मिट्टी में खेलकर पढ़े बढ़े, जवान हुए, और इसी मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू आज भी उनके दिमाग में रची और बसी हुई है। सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल पर हमारी दावत को कबूल करके हज़रत मुफ्ती तालिब साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। आप यकीन मानिए कि मेरे पास में ऐसे अल्फाज नहीं हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कौन से उर्दू अदब के अल्फाज का इंतखाब करूँ जिससे सही माना मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ, लेकिन जब अल्फाज की तलाश होती है तो अल्फाज बोने पड़ जाते हैं, अल्फाज नहीं मिलते कि इन अल्फाज में शुक्रिया अदा किया जाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती तालिब साहब नौजवान मुकर्रिर हैं और इल्म का उरूज है, मकबूलियत का वो आलम है कि हर आदमी शैदाई है। आप उनकी तकरीर से लुफ़अंदोज़ हो जाइए और इस अमल से, इस नीयत से कि हमें राह हिदायत मिल जाए आपकी बातों से।
میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، میرے محسن و کرم فرما بھی ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ جو میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں، یہاں تک پہنچنے میں ان کے مشوروں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ یہ آپ سے بڑی دیر سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ حضرات اپنی سابقہ روایت کو قائم رکھیے۔ آپ حضرات میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، ہمارے درمیان میں ابھی مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی، وہ بہت اچھے مشورے، بہت قیمتی باتیں آپ کو بتا کر گئے ہیں۔ اس وقت بھی اور اب بھی جاری ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کا سلسلہ آنے جانے کا ہے۔ کچھ حضرات وہاں برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ یہاں آ جائیے، بہت ساری کرسیاں خالی پڑی ہیں، اور تھوڑے وقت کے لیے میں آپ کے درمیان میں اپنا سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنا سبق سناؤں۔ میں اس سے پہلے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال بہت بے نیاز ہے۔ اگر ہم اللہ کے دربار کے بھکاری بن کے نہیں بیٹھیں گے، طلبگار بن کے نہیں بیٹھیں گے، اور ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، شعور کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو خدا کی قسم یقین جانیے میرے اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں نوازنے کی۔ ایک شاعر نے یوں کہا، ہر چیز مسبب سے سبب سے مانگو، منت سے خواہش سے ادب سے مانگو۔ جب اللہ سے ادب سے مانگیں گے دیا جائے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ إلى آخر الآية. وقال الله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق الله العظيم. شمع بجھ کر بھی جل سکتی ہے، کشتی طوفان سے نکل سکتی ہے، اور مایوس نہ ہو، ارادہ نہ بدل، تقدیر کسی وقت بھی بدل سکتی ہے۔ اور وہ جو لٹ گئی میری عظمتیں، میری غفلتوں کا خراج ہے، جو میں جاگ اٹھوں تو میرے لیے وہی تخت ہے، وہی تاج ہے، اور میری بیتی عمر کے تجربے مجھے انکشاف یہ دے گئے، یہ جو بات آج ہے کل نہ تھی، وہ نہ کل رہے گی جو آج ہے، اور کہیں آشیانوں میں آگ ہے، کہیں قتل و خون کا رواج ہے، ارے باغباں مجھے یہ بتا یہاں راج ہے کہ نراج ہے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء گرامی قدر اور محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی 2 آیتوں کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تلاوت کیا۔ انہی آیتوں کے ضمن میں اپنا سبق سنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
وہ آگ جس کا ایندھن اللہ نے انسان اور پتھر بنائے ہیں۔ آپ حضرات اس کو تھوڑی سی مثال کے ذریعے سے یوں سمجھیے کہ آج گرمی کے دور میں ایک باپ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے رات اور دن کی محنتیں کوششیں کرتا ہے اور ساری زندگی تگ و دو میں رہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح میرے سر پر اور میرے بچوں کے سر پر چھت آ جائے، کوئی اچھا سا مکان رہنے کے لیے ہمیں مل جائے، تاکہ ہمیں اس دھوپ سے، یہاں کی سردی سے، یہاں کی گرمی سے نجات مل جائے۔ اور مکان بنانے کے بعد بھی پھر انسان مزید کوششیں کرتا ہے، مکان میں پنکھا لگاتا ہے، کولرز لگائے جاتے ہیں، اور جس کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ مزید نوازا ہے وہ مکانوں میں ایسیاں لگاتے ہیں، یعنی کمروں کو ایئر کنڈیشنر روم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ہم آرام اور سکون کی نیند سو سکیں، تاکہ ہمیں گرمی نہ ستائے، پسینہ نہ آئے۔ اس لیے یہ ساری کوشش اس دنیا کی خاطر ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس سے بھی بڑھ کر ہمارے اوپر ایک فریضہ عائد کیا ہے۔ دنیا کی دھوپ سے بچ رہے ہو بہت اچھا، اپنی اولاد کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہو بہت اچھا، تمہاری کوششیں مبارک، تمہاری تگ و دو تمہارے لیے لائق تعریف و ستائش ہے، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر، اور بلکہ یوں کہا جائے زندگی کی ساری حدیں پار کر کے اگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے تو اس آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جس آگ کے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آگ سے تمہیں بھی بچنا ہے اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ وہ آگ ایسی نہیں کہ آپ برداشت کر سکو، آج کتنی بھی گرمی پڑ رہی ہو، کتنی بھی سخت ترین دھوپ آپ کے سروں پر ہو، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ شعلے اگل رہا ہو، اس کے باوجود میرے بھائی اور بزرگوں آپ آسانی کے ساتھ یہاں اس دنیا میں اس سورج کی گرمی کے برداشت کرنے کے قابل ہیں اور کر سکتے ہیں۔ پسینہ آئے گا زیادہ سے زیادہ، پریشانی ہوگی تھوڑی بہت، لیکن جھیل سکتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے جھیلا، تپتی ہوئی ریتلی زمینوں پر چلے، ان کو لٹایا گیا، ان کو ستایا گیا، دھوپ تو کیا اس سے بھی بڑھ کر ان کو عذابات دیے گئے، اس کے باوجود وہ سب کچھ برداشت کر کے چلے گئے۔ لیکن ان کے سامنے صرف ایک ہی حقیقت تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ دنیا کی دھوپ برداشت کرنا انتہائی آسان ہے، یہاں کی گرمی کو برداشت کرنا انتہائی آسان ہے، یہاں کی سردی کو برداشت کرنا انتہائی آسان ہے۔ جو رب ذوالجلال حکم دیتا ہے جس آگ سے بچنے کا، اس آگ کو برداشت کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، کوئی بھی انسان اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آگ تو بہت دور کی بات ہے، جس وقت ہم میدان محشر میں کھڑے ہوں گے رب ذوالجلال اپنی قہاری صفت کے ساتھ اس وقت میں ہمارے روبرو ہوگا، اور یوں کہا جاتا ہے سورج بالکل سوا نیزے پر آ جائے گا، یعنی انتہائی قریب ہوگا۔ یہ سورج آج تو ہم سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، اور یوں کہتے ہیں سائنسداں لوگ کہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اگر اس زمین کو لپیٹ کر سورج میں ڈال دیا جائے تو اس کی حقیقت ایسی نظر آئے گی جیسے ایک بڑے میدان میں بچوں کے کھیلنے کا کنچا پڑا ہوا ہو، اتنی چھوٹی سی زمین ہے اور اتنا بڑا سورج ہے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھو، یہ سورج جو اتنا چھوٹا سا ایک روٹی کے برابر آپ کو، ایک تھالی کے برابر آپ کو دکھائی دیتا ہے، کتنے فاصلے پر ہوگا۔ جب یہ سورج اپنی انتہائی
तमाज़त के साथ हमारे करीब आ जाएगा। इंसानों का जो है उस वक्त का आलम ये होगा कि कोई इंसान अपने पसीनों में, अपने टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई नाभ तक और कोई सीने तक और कोई पूरा डूबा हुआ होगा। उस वक्त के बारे में मेरे भाई और बुजुर्गों गौर करो, हमारा आलम क्या होगा। हर एक इंसान यूं आरज़ू कर रहा होगा, ये तमन्ना कर रहा होगा, ए रब्बे जुल जलाल हमारी यहाँ से जान बचा दीजिए, चाहे हमें जहन्नम में फेंक दे। चूंकि उसने अभी जहन्नम को नहीं देखा है, वहां की आग को नहीं देखा है, वहां के अजाब को नहीं देखा है, वो इसी को सबसे बड़ा अजाब तस्वुर कर रहा होगा। मेरा अल्लाह यूं कहता है अपनी औलाद को उस आग से बचाना है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, बचाने की तदाबीर क्या हैं? उनमें सबसे बड़ी तदबीर ये है कि अपनी औलाद की तरबियत करो, उनको दीन सिखाओ, उनके अकीदे को मजबूत करो। और तरबियत करने में हमारे यहाँ बड़ी कोताही होती है। हम लोग ये समझते हैं बच्चा होशियार हो गया, 7 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, हम मदरसे वालों के हवाले कर दें, बस तरबियत हो गई। नहीं, आप बड़ी गफलत में पड़े हुए हैं। अगर आपका ये ख्याल है, तरबियत का अंदाज पहले अपने बुजुर्गों से सबक लो, उलमा की सीरत पढ़ो, उनके किरदार को पढ़ो। एक माहिर नफ्सियात से किसी शख्स ने यूं सवाल किया कि हजरत हमें ये बता दीजिए कि बच्चे की तरबियत किस उम्र में शुरू कर देनी चाहिए। तो माहिर नफ्सियात यूं कहता है, कान खोल करके सुनो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, यूं कहता है कि तुम्हारे बच्चे की उम्र बताओ कितनी हो गई है। तो वो उन्होंने जवाब दिया कि 6 साल की हो गई है। तो वो यूं कहता है, बहुत दूर निकल गए हो, जल्दी से वापस जाओ, अपने बच्चे की तरबियत शुरू कर दो। बच्चे की तरबियत तो पहले दिन से शुरू हो जानी चाहिए थी, तुमने 6 साल का अरसा ज़ाय कर दिया है। मैं उससे भी आगे बढ़ करके कहता हूं, बच्चे की तरबियत तो माँ के पेट से शुरू हो जानी चाहिए। मैं आपको बहुत तजर्बे की बात बता रहा हूं, मुशाहिदे की बात बता रहा हूं और लोगों से सुनकर और माहिरीन के तजर्बों की बात बता रहा हूं। जब मां के पेट के अंदर बच्चा होता है, अगर उस वक्त में, उस दौरानिये में, उस 9 महीने की मुद्दत में माँ मोबाइल के अंदर गाने सुनने की आदी है, माँ मोबाइल के अंदर गंदी चीजें देखने की आदी है, माँ मोबाइल के अंदर कुछ और सुनने की आदी है। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो आप बच्चा जिस वक्त रोएगा, मोबाइल बजाकर उस बच्चे के कान के पास रख देना, खुदा की कसम बच्चा चुप हो जाएगा। ये बिल्कुल तजर्बे की बात है। अगर माँ उस वक्त में कुरान की तिलावत करने की आदी थी, माँ उस वक्त में अल्लाह का जिक्र करने की आदी थी, तो वो बच्चा फिर उन्हीं चीजों से मानूस होगा दुनिया में आने के बाद भी। दुनिया के एक बड़े आलिम दीन है, बल्कि अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने बड़े नुकूश दुनिया में छोड़े हैं, बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, जिनका नाम है सैयद कुतुब शहीद। मैंने पहले भी उनका एक वाक़िया जिक्र किया था। उन्होंने कुरान करीम की एक तफसीर लिखी, उस तफसीर का नाम है तफसीर फी ज़िलालिल कुरान। 8 जिल्दों में वो तफसीर है। उम्मत के उलमा यूं कहते हैं कि सैयद कुतुब शहीद ने उस तफसीर के अंदर कुरान की रूह खींच के रख रखी है। और जब उनसे सवाल किया गया कि हजरत आप बताइए, आपने दुनिया के अंदर इतने जुल्म सहे, इतने जुल्म अलम की दास्तान तुम्हारी बड़ी अजीब है, लोगों ने न जाने कितना तुम्हें सताया। उनकी जिंदगी की दास्तान जब सुनोगे, जिंदगी में आप रोओगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने बड़े आलिम के साथ लोगों ने क्या किया। कभी उनको देखते खोलते हुए पानी में डाला जाता था, कभी उनको ठंडे पानी में डाला जाता था। वो जालिम जेलर जो उनके ऊपर मुसल्लत किए गए थे, वो सिगरेट पी पी कर उनके जिस्म से बुझाते थे। उन जुल्मो अलम की दास्तां के दौरान उन्होंने कुरान की ये तफसीर लिखी है, जिसका तज़किरा मैंने अभी आपके सामने किया। उलमा ने पूछा कि आपने इस तफसीर को लिखा, इसके पीछे वजह क्या रही, आप तो जुल्म सह रहे थे। वो जवाब देते हैं,
اے میرے بھائیوں کان کھول کر کے سنو، کہا کہ جس وقت میں چھوٹا سا تھا، میری تقریباً 2 سال کی عمر تھی، میں اپنی ماں کی گود میں لیٹا رہتا تھا، میری والدہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی اور درد کے ساتھ تلاوت کرتی تھی، قرآن کریم کے رموز و اوقاف کو سمجھتی تھی، چونکہ وہ مصر کے رہنے والے تھے، وہاں کی زبان عربی ہے، وہ لوگ قرآن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کہا میری والدہ کے آنسو جو ان کی آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کے دوران جاری رہتے تھے، میرے گالوں پر گرتے تھے، میرے ماں کی آنسوؤں کی جلن نے مجھے قرآن کی تفسیر لکھنے پر مجبور کیا ہے، قرآن کے لیے قلم اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بچپنے کا اثر، 2 سال کی عمر کا اثر زندگی میں کہاں کہاں جا کر کے ظاہر ہوتا ہے۔ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سہل ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ صوفیاء کے امام ہیں، وہ اللہ والوں کے مقتدا ہیں۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ماموں کے یہاں ایک مرتبہ چلا گیا، رات میں میری عمر 3 سال کی تھی، ماموں کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، تہجد کے وقت میں میرے ماموں اٹھے اور تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ میرے ماموں جان عبادت کر رہے ہیں، میرے ماموں نے میری طرف دیکھا تو میں جگا ہوا تھا۔ میرے ماموں مجھ سے یوں کہتے ہیں، بیٹا اللہ کی عبادت نہیں کرو گے؟ تو وہ بچہ جو چھوٹی سی عمر کا بچہ ہے، 3 سال کی عمر کا بچہ ہے، وہ اپنے ماموں سے یوں کہتا ہے، ماموں جان کیسے اللہ کی عبادت کروں؟ تو ماموں نے کہا کہ بیٹا 3 جملے اپنی زبان سے کہو، اللہ یرانی، اللہ شاہدنی، اللہ معی، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ میرا مشاہدہ کر رہا ہے۔ یا اس کو آج کی زبان میں یوں کہا جائے کہ میرا اللہ میری ویڈیو بنا رہا ہے۔ آپ غور کرو، چھوٹا سا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، اس کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے۔ ابھی 7 دن گزر گئے یہ الفاظ کہتے کہتے، پھر ماموں نے کہا بیٹا ان کو کہتے رہو۔ 11 سال کی عمر ہو گئی، ماموں سے پھر بچہ سوال کرتا ہے، ماموں جان 11 سال ہو گئے ان جملوں کو دہراتے ہوئے۔ کہا کہ بیٹا ساری زندگی کے لیے ان جملوں کو اپنے لیے حرز جاں بنا لو، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لو۔ جس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، جس نے ایک بار یہ سوچ لیا کہ میرا اللہ میری ویڈیو بنا رہا ہے، جس نے ایک بار یہ تصور پیدا کر لیا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو کان کھول کر کے سنو میرے بھائیو، کبھی اس کے دل کے اندر خیال نہیں آئے گا گناہ کا، کبھی اس کے دل کے اندر خیال نہیں آئے گا زنا کا، چاہے وہ تنہائیوں میں ہو، جنگلوں میں ہو، رات کی اندھیریوں میں بند کمرے کے اندر ہو یا محفلوں میں ہو، جب بھی اس کے دل کے اندر کوئی گناہ کا تصور پیدا ہوگا، فوراً وہ جملے اس کو یاد دلائیں گے، نہیں تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے۔ گویا اللہ یوں کہہ رہا ہے، میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، تو کدھر چلا جا رہا ہے، یہ زندگی کہاں گزار رہا ہے، تجھے میرے ساتھ ہونے کا تصور نہیں ہے۔ تو سہل ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ یوں کہتے ہیں کہ میں نے ان جملوں کے معانی پر جب غور کیا، ان جملوں کے اندر لطف آنے لگا، ان جملوں کے اندر مجھے مزہ آنے لگا، میری کیفیت بدلنے لگی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، 3 سال کے بچے کا عقیدہ بنایا جا رہا ہے، اور آج کی صورتحال ہماری یہ ہے کہ مائیں بھی اور والد صاحب بھی اپنے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لٹاتے ہیں، اپنی باں پر لٹاتے ہیں، اپنے ہاتھ پر لٹا کر موبائل میں نہ جانے کیا کیا ننگی تصویریں دیکھتے ہیں اور کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ابھی نہ سمجھ ہے، اس کو شعور نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، یہ نہ بول سکتا ہے، نہ یہ کوئی بات بتا سکتا ہے، اس لیے ابھی تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، یہ
سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر بچہ ہمارا چھوٹا ہے، نہ سمجھ ہے، یاد رکھو اس کے دل کی تختی بالکل سفید پڑی ہوئی ہے، بالکل کوری پڑی ہوئی ہے۔ جو چیز وہ دیکھ رہا ہے نقش ہو رہی ہے، جو چیز وہ سن رہا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ اس کے اندر پیوست ہو رہا ہے۔ آنے والی زندگی میں وہی سب کچھ بولے گا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، رسول اللہ کی سنت ہے کہ بچے کے پہلے دائیں کان میں اذان پڑھوائی جائے، بائیں کان میں تکبیر پڑھائی جائے۔ جب بچہ اتنا نہ سمجھ ہے، ابھی پیدا ہو کے آیا ہے، پھر اذان کا کیا فائدہ، پھر تکبیر کا کیا فائدہ؟ نہیں، سنو میرے بھائی اور بزرگوں، ایک پیغام ہے کہ بچہ جو اللہ سے اس عالم ارواح میں جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، اس میں اللہ سے جو معاہدہ کر کے آیا ہے، جو عہد کر کے آیا ہے، اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، اے لوگوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بہت سارے اللہ والوں نے بیان کیا، جن بزرگ کا میں نے سہل ابن عبداللہ کا تذکرہ کیا انہی میں وہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے یوں کہا کہ آج تک وہ اللہ کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے جو اللہ نے ہم سے اس وقت میں عہد الست میں معاہدہ کیا تھا اور ہم سے سوال کیا تھا، آج تک مجھے یاد ہے۔ میرے اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں نے بیک زباں یوں کہا تھا، کیوں نہیں اے پروردگار، آپ ہمارے پالنہار ہے، آپ ہمارے خالق و مالک ہے، آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو بچے کے دنیا میں آتے ہی اس کو اس کا وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے، اس کو اس کا بھولا ہوا جو موت جو ماں کے پیٹ کے اندھیریوں میں اتنے دن تک رہا، روح کی کیفیت میں اتنے دن تک رہا، وہ سبق بھول گیا ہوگا، یاد دلایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی میں پیغام یہ بھی دیا جا رہا ہے، اے بچے دنیا میں آ گیا ہے، آج تیرے کان میں اذان پڑھی جا رہی ہے، اللہ اکبر جو کہا جا رہا ہے، تجھے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اللہ ہی خالق و مالک ہے، وہ اس سارے جہان کا پالنہار ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے، روزی کا مالک وہی ہے، ساری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے یوں ہی فرمایا تھا، اے لڑکے کان کھول کر کے سن لے، اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر آ جائے اور میرا اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ یہ کہ جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر پوری دنیا مل کر تجھے فائدہ پہنچانے پر آ جائے، اللہ نہ چاہے تجھے ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اللہ یہ کہ جو تیری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اذان کا مقصد یہی ہوتا ہے، گویا کہ اس بچے کو پیغام دیا جا رہا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، اسی کے حکموں کو ماننا ہے، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے کان میں اذان دی جا رہی، اس کو بتایا جا رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تجھے اللہ کی عبادت تو کرنی ہے لیکن رسول اللہ کی غلامی کا توق بھی اپنے گلے میں پہن کے رکھنا ہے، رسول اللہ کا امتی بن کے رہنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی تھی، میرا اللہ بھی یوں ہی کہتا ہے، اے لوگو تمہارا نبی جس بات کا تمہیں حکم دے رہا ہے اس پر جمے رہو، اس کو مان کے رہو، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رہو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری دارین کی سعادت ہے، اسی میں تمہاری اس آگ سے نجات ہے جس آگ سے نجات کا میرا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، جس آگ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اس کا ایندھن تمہیں بنایا گیا ہے اور پتھروں کو بنایا گیا ہے، اس سے بچنا ہے۔ ایک پیغام دیا جا رہا ہے جو آج ہم اپنے بچوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں نہ سمجھی کے عالم میں۔ آج سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے ہمارے گھروں میں رواج تھا، جب بچہ زبان کھولتا تھا تو سب سے پہلے اس کی زبان پر ہم اللہ کا نام جاری کرتے تھے، جب وہ بولنا سیکھتا تھا ہم اس کے ٹوٹی ہوئی زبان سے، ننھی منی زبان سے اللہ کا کلمہ نکلوایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھوایا کرتے تھے، اس کو بتایا جاتا تھا کہ بیٹا کہو
ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم رسول اللہ کے امتی ہیں, ہمارا دین اسلام ہے. اس بچے کو یہ باتیں جب سکھائی جاتی تھی وہ سیکھ جاتا تھا. ہمارے گھروں پر کوئی مہمان آتا تھا, آتے ہی پہلے ہم اپنے بچے کو بلاتے تھے اور اس مہمان کے سامنے اس سے پوچھتے تھے, بیٹا بتاؤ ہم کس کے بندے ہیں. وہ بچہ ننھی منی زبان کھولتا تھا, یوں کہتا تھا ہم اللہ کے بندے ہیں. پوچھا جاتا تھا کس کے امتی ہو, کہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. جب پوچھتے ہمارا دین کیا ہے تو بچہ کہتا ہمارا دین اسلام ہے. ہماری کتاب کون سی ہے؟ ہماری کتاب قرآن کریم ہے, اللہ کی آخری کتاب ہے. جب بچے کو یہ سبق پڑھا دیا گیا, یہ بات اس کے دل پر نقش ہو گئی, اب آپ مطمئن رہے. لاکھ زلزلے آئیں, لاکھ اپنے بچوں کو کانوینٹوں میں بھیجو, لاکھ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجو, کالجوں میں بھیجو, ایمان راسخ ہو چکا ہے, مضبوط ہو چکا ہے. اب یہ کفر و الحاد کی آندھیاں اس کے ایمان کو نہیں چھین سکے گی. ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو اسکولوں کے حوالے کرتے ہیں اور بچپنے میں موبائلوں نے ان کا ذہن خراب کیا ہے. ماں بھی اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتی ہے, باپ بھی اپنی جان بچانے کے لیے اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھماتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے بچہ لارے لگ گیا ہے, بچے کو کام مل گیا ہے, تم اب اپنی مرضی کی زندگی گزارو. خدا کی قسم تمہیں پتہ نہیں ہے بچے کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہو. کبھی بھی اگر بچوں کی تربیت سے غفلت برتو گے, کبھی بھی بچوں کی تربیت میں کوتاہی کرو گے, تمہیں تو اس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا, یہاں بھی اور آخرت میں بھی. قیامت کے دن یہ اولاد جس کی خاطر میں نے کہا تم مکانوں کا انتظام کر رہے, کولرز کا انتظام کر رہے ہو, اے سیوں کا انتظام کر رہے ہو, گاڑیوں کا انتظام کر رہے ہو, اگر آپ نے ان کو دین نہ سکھایا, ان کو قرآن نہ سکھایا, ان کی دینی تربیت نہ کی, یہ اولاد اللہ رب ذوالجلال کے حضور میں تمہارا گریبان پکڑے گی اور اللہ سے یوں کہیں گی, اے رب ذوالجلال ہم یقیناً مجرم ہیں, لیکن ہم سے پہلے مجرم ہمارا باپ ہے جس نے ہماری دینی تربیت نہیں کی تھی, جس نے ہم کو دین نہیں سکھایا تھا. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مقولہ ارشاد فرمایا تھا, کان کھول کر کے سنو کلچینا کے لوگوں. حضرت نے یوں فرمایا تھا کہ بچوں کا چھوٹی عمر میں مر جانا بہتر ہے اس سے کہ وہ بڑے ہوں دینی تعلیم سے محروم رہ کر اور وہ خود بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنے اور تمہارے بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے. اگر آج کوتاہی کرو گے تو یہ دنیا میں بھی جھیلو گے, آخرت میں بھی جھیلو گے, لیکن یہاں دنیا میں جو اس کا انجام ہوگا وہ بڑا بھیانک ہوگا. آج جو معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہو, ہم لوگ آئے دن جلسے سنتے رہتے ہیں, اشتہارات میں دیکھتے ہیں بڑی بڑی ہیڈنگ پڑی ہوتی ہے, اصلاح معاشرہ, جلسہ اصلاح معاشرہ. وہ اصلاح معاشرہ ہے کیا چیز؟ کیا تقریر سننے کا نام اصلاح معاشرہ ہے؟ آپ لوگ جاؤ اور وہاں جا کر کے یہ دیکھو کون مقرر آ رہا ہے, کون کتنا اچھا چیخ رہا ہے, کون کتنی اچھی تقریر کر رہا ہے, اور بس سن کے آ جاؤ معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوگی. اصلاح ہوگی معاشرے کی اس وقت جب آپ جلسے میں شریک ہوں گے, اس نیت کے ساتھ شریک ہوں گے کہ مجھے جو کچھ کہا جائے گا اس کو مانوں گا, جو ہدایات دی جائے گی ان پر عمل کروں گا, جو زندگی کے لیے راہ عمل دیا جائے گا اس کے مطابق زندگی گزاروں گا. اگر آپ نے یہ طے کر لیا اور اس جلسے میں آپ اسی عزم کے ساتھ, اسی حوصلے کے ساتھ, اسی ہمت کے ساتھ اور اسی جو ہے پرسکون طریقے پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا یہ جلسہ بہت قابل مبارکباد ہے. اور اگر سوچ یہ نہیں ہے تو پھر بیکار ہے یہاں بیٹھنا, یہ وقت ضائع ہو رہا ہے آپ کا. میرے بھائیوں اور بزرگوں, میں ایک واقعہ سناتا ہوں بنی امیہ کے دانشوران کا. جب خلیفہ منصور
हाकिम बन गया, उसका सिक्का उस वक्त में चल गया। उसने बनी उमैया के दानिशवरान इल्म फन को, यानी यूं कहा जाए आज की जबान में कि बनी उमैया के बड़े बड़े उलमा को पकड़ के जेलों में डाल दिया, इसलिए कि उसको पता था कि उलमा ही मुकाबला कर सकते हैं, उलमा ही कौम को जगा सकते हैं, उलमा ही तुम्हारी जो है इस तख्ते को पलट सकते हैं, तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर सकते हैं। तो उसने सबसे पहले यही किया। मैं इस वाक़ये को रोक कर थोड़ी सी वजाहत कर दूं। आज भी पूरी दुनिया की साजिशें हो रही है, पूरी दुनिया की ताकत इसरा पर सर्फ हो रही है। इस मिल्लत इस्लामिया का ताल्लुक उलमा से काटो, इनको मदरसों से दूर करो। जब इनका ताल्लुक उलमा से, मदारिस इस्लामिया से, मकतबों से कट जाएगा, फिर ये लोग आजाद होंगे, इन पर हुकूमत तुम्हारी होगी। तुम्हारे खिलाफ प्लानिंगें हो रही है, तुम्हारे खिलाफ मीटिंगें की जा रही हैं, तुम्हारे खिलाफ जलसे किए जा रहे हैं, आए दिन कॉन्फ्रेंसें की जा रही हैं। वो इसी खातिर के किस तरह इनको तबाह किया जाए, किस तरह इनको गार में धसाया जाए, किस तरह इनके अंदर से ईमान छीना जाए। मैं बताता हूं मेरे भाई और बुजुर्गों, आज नहीं, एक साल पहले, 2 साल पहले नहीं, 1919 की बात है। एक कॉन्फ्रेंस अमेरिका में मुनाकिद की गई। उस कॉन्फ्रेंस का उन्वान था मुसलमानों का बढ़ता हुआ उरूज, मुसलमानों की तरक्की, इसको कैसे रोका जाए। दुनिया के बड़े बड़े दानिशवरान, दुश्मनान इस्लाम, वो मुस्तशरिकीन वहां पर जमा थे, जिनकी राय, दिन की कोशिशें यह होती है दुनिया से इस्लाम को मिटा दिया जाए, दुनिया से इस्लाम का खात्मा कर दिया जाए, मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए, फिर तुम आजाद रहोगे, जिस तरह चाहोगे मनमानी जिंदगी करना, जिस तरह चाहोगे बेहयाई मचाना, जिस तरह चाहोगे नंगा नाच करना, क्योंकि उन सारी चीजों में रुकावट अगर बनता है, मुसलमान बनता है। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, उस वक्त में बहुत सारी राय दी गई, बहुत मुख्तसर तौर पर मैं बता रहा हूं। किसी ने राय दी कि मुसलमानों का बाइकाट कर दिया जाए। जब इनका सोशल बाइकाट हो जाएगा तो ये लोग खुद ही कमजोर हो जाएंगे। बाइकाट की आवाजें आज भी आई, लॉकडाउन के जमाने में आपने वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत सारे ऐलानात भी सुने होंगे, मुसलमानों का बाइकाट करो, इनसे लेन देन बंद करो, इनसे सलाम व कलाम बंद करो, इनसे ताल्लुकात खत्म करो। आपने सुनी है ना ये आवाजें, वीडियोस देखी है सोशल मीडिया के रास्ते से, खूब आई है। कहीं ठेलियों वालों को पीटा गया, कहीं बेचारे चूड़ी बेचने वालों को पीटा गया, कहीं किसी को पीटा गया। ये आज की बात नहीं है, मैं तो 100 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त में ये राय पेश की थी तो एक दानिश्वर ने खड़े होकर के कहा, नहीं नहीं, बहुत गलत जा रहे हो। मुसलमान कौम तो वो कौम है जो भूखे रहकर जिंदगी गुजार सकती है, जो दरख्तों के पत्ते और छाले खाकर जिंदगी गुजार सकती है। अगर बाइकाट करोगे तबाही में तुम जाओगे, वो नहीं जाएंगे। फिर एक राय दी गई कि इनसे जंग कर ली जाए। वो कहने लगे ऐसी भूल मत करना, अगर जंग करोगे ऐसी खूंखार कौम है, वक्त की बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें, रोमन एम्पायर, पर्सन एम्पायर इनके सामने नहीं ठहर सके हैं, इन्होंने उनको मिट्टी में मिला दिया है। अल्लामा इकबाल ने यूं कहा था, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। का ये मुसलमान कौम तो वो है, अगर इनसे टकराओगे खत्म हो जाओगे। और ये लोग तो वो हैं, ऊंटों की पीठों पर सवार होकर जिंदगी गुजार लेंगे, पैदल चलकर जिंदगी गुजार लेंगे। कहा फिर क्या किया जाए। सैकड़ों राय के बाद एक राय दी गई कि इनके कुरान को पढ़ो, इनके नबी की तालीमात को पढ़ो, इनकी शरीयत की किताबें पढ़ो। जो चीजें इनके मजहब में हराम की गई है, जिन चीजों से इनका कुरान मना करता है, जिन चीजों से इनका नबी मना करता है, वो सारी चीजें इनके मुआशरे के अंदर दाखिल करो। हराम चीजें लाओ, पहुंचकारियां लाओ, जिना को आम करो, शराब को आम करो, इनके नौजवानों को आवारा करो। फिर एक वक्त आएगा
کہ ان پر ڈبل مار پڑے گی، ایک ان کے اللہ کی مار پڑے گی، دوسرے تمہاری مار پڑے گی، اس وقت تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں نے جو واقعہ شروع کیا تھا، جب بنی امیہ کے ان دانشوران علم و فن کو قید کر دیا گیا اور وہ ایک زمانے تک قید و بند کی سلاخوں کے پیچھے رہے، جب وہ باہر نکالے گئے ان سے پوچھا گیا کہ تم یہ بتاؤ اتنے دنوں تک قید خانے کے اندر تم نے زندگی گزاری ہے، قسم کھا کے بتاؤ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تمہارے لیے کیا رہی، کس چیز سے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے؟ جو انہوں نے بتایا، کان کھول کے سنو، بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے یوں کہا کہ ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت کی چیز، ہمارے لیے سب سے بڑی تکلیف کی چیز جو تھی، وہ خلیفہ منصور نے، ظالم نے ہمیں قید کر کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیا ہے، ہمیں اتنا موقع بھی نہیں دیا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کر لیتے، ہم اپنے بچوں کے سروں پر کوئی مشفق و مربی استاد چھوڑ کے چلے جاتے، یا اپنے بچوں کو کسی مدرسے والے کے حوالے کر دیتے، کسی مفتی افتخار جیسوں کے حوالے کر دیتے تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو جاتی۔ لیکن جو ہمیں وہاں تکلیف پہنچی ہے اس سے زیادہ تکلیفیں جھیلنے کے عادی تو ہم اپنی عام زندگی میں رہتے ہیں، ہمیں جیل کے اندر رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ زمانہ جو ہمارا وہاں گزرا ہے، ہمارے بچے جو تعلیم و تربیت سے محروم رہے ہیں، یہی نہیں ہے کہ اس کا خمیازہ ہم بھگتیں گے، بلکہ اس کا خمیازہ پورا معاشرہ بھگتے گا۔ اگر ہمارے بچے چور بنیں گے تو معاشرے میں چوری کی جائے گی، چوری میری نہیں ہوگی، پورے معاشرے کے لوگوں کی جائے گی۔ اگر ہمارے بچے زانی بنتے ہیں، عزت داغدار پورے معاشرے کی ہوگی، معاشرے کی بچیوں کی ہوگی۔ ہمارے بچے ڈکیت بنتے ہیں، ڈکیتی معاشرے میں ڈالی جائے گی۔ ہمارے بچے اگر شرابی بن گئے، ہمارے بچے اگر نشیڑی بن گئے، شراب پی کے جو تباہیاں معاشرے میں آئیں گی تمام لوگ اس کو جھیلیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں آج کہہ رہا ہوں یہ ہماری نونہال نسل ہے جو پروان چڑھ رہی ہے، یہ نوجوان نسل ہے جو بڑی ہو رہی ہے، اپنے شباب کی دہلیوں پر قدم رکھ رہی ہے۔ ان سے کہتا ہوں غور کرو کہاں جا رہے ہو، کن راستوں پر تم جا رہے ہو، ابھی کہاں جا رہا تھا، آنے والے حالات بہت خطرناک ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے برعکس، نہیں، آنے والے حالات بہت صحیح ہے، انتہائی صحیح ہے، خدا کی قسم انتہائی خوش کن ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جب ہندوستان کے اندر اسلام کی دشمنی عروج پر پہنچ جائے گی، ساری قومیں مسلمانوں کے خلاف یکجٹ ہو جائیں گی اور وہ مسلمانوں کو مٹانے کی بات کریں گی، اس وقت عین غلبے کا دور ہوگا۔ لیکن اسی وقت کے بعد پھر ایک دور آیا، علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے یوں کہا تھا، اے لوگو اسلام کا غلبہ آئے گا، اسلام کو عروج ملے گا، اللہ نے اسلام کو دنیا میں بڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کی چیز۔ اسلام کے سامنے کبھی باطل ٹھہرے گا نہیں، ایک وقت آئے گا اسلام کا غلبہ ہوگا۔ ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہیں ہم کھوٹے برتن ثابت نہ ہو جائے، کہیں ہمیں دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر نہ پھینک دیا جائے، میرا اللہ ہمیں نکال کر کسی دوسری قوم سے کام نہ لے لے۔ علامہ اقبال نے یوں کہا تھا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اسلام کے شیدائی وہ لوگ بنے ہیں، تاتاری دور کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ قوم ایسی قوم تھی جن کو ٹڈی دل لشکر سے خطاب کیا جاتا تھا، جس شہر میں جاتی تھی تباہی مچاتی تھی، جہاں گھستے تھے وہیں انسانیت کا خاتمہ کرتے چلے جاتے تھے، خون کی ندیاں بہاتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے سروں سے مینار قائم کیے ہیں، اتنا خون بہایا ہے مسلمانوں کا کہ دریائے دجلہ کبھی مسلمانوں کے خون کی وجہ سے سرخ ہو جاتا تھا، اور کبھی ہماری کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے، کتب
कुतुब खाने के कुतुब खाने उस दरिया में डाल दिए गए, बिल्कुल सियाह हो जाता था। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इतना सियाह हो गया, अगर लोग उस समंदर के पानी से, उस दरिया के पानी से रोशनाई का काम लेना चाहते तो ले सकते थे, इतने जुल्म उन्होंने किए हैं। लेकिन जब मेरे अल्लाह ने दीन का काम लिया तो उसी कौम को दीन की राह पर खड़ा कर दिया, उन्हीं कौम को दीन के दाई और शदाई बना दिया। मेरे भाई और बुजुर्गों में कह रहा था, डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के हालात से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हें इज्जतों से नवाजेगा। मेरे अल्लाह का कुरान में ऐलान है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए है और आपके लिए, तमाम अहले ईमान के लिए है। यही वाक़िया है। शेखुल हिंद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि अंग्रेज के दौर में जेल की सलाखों के अंदर है, वहां सोच रहे हैं, अल्लाह से लो लगा करके यूं कह रहे हैं, ए रब्बे जुल जलाल, तूने मुसलमानों के लिए इज्जत का ऐलान किया है कुरान करीम में। जा बजा इरशाद फरमाया है, व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। ए अल्लाह, ये तेरे ऐलानात पर मेरा यकीन और ईमान है, मैं उनको सब को सच मानता हूं, लेकिन वजह क्या है? आज तेरे दीन के मानने वाले, तेरे नबी के उम्मती, वो ईमान वाले क्यों रुसवा हैं, क्यों जलील हैं, क्यों आज जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं? तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि यूं फरमाते हैं कि मेरे दिमाग में अल्लाह ने दो बातें डाली हैं। एक बात वो है कि उम्मत की कुरान से दूरी हो चुकी है, दूसरे आपस का इख्तिलाफ हो चुका है। कहीं जमातों के नाम पर झगड़े, कहीं तबलीग के नाम पर झगड़े, कहीं मदरसों के नाम पर झगड़े, कहीं खानदानों के नाम पर झगड़े, कहीं फिरकों के नाम पर, मसलकों के नाम पर झगड़े। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैहि यूं कहते हैं, मैंने उस वक्त में ये ठान लिया था, अपने दिल के अंदर ये बात पैदा कर ली थी कि शेखुल हिंद, आज के बाद जितनी तेरी जिंदगी बाकी है, मैं इस उम्मत को कुरान की तालीम से जोड़ के रहूंगा। उन्होंने गांव गांव, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर दर शहर इदारे कायम किए, मकतब कायम किए। उन्हीं मकातिब का फेज है जो आज कलसीना में भी दसियों आपको मकतब मिलेंगे, मदरसे मिलेंगे, गांव गांव मिलेंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों, इन मकतब से दूर होना भी हमारी तबाही की अलामत है, हमारी बर्बादी की अलामत है। अगर जुड़े रहोगे फिर कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। एक वाक़िया बहुत तमसील के तौर पर, मैं वाक़ियात सुनाने का आदी नहीं, न जाने आज क्यों ज़बान पर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज़ का राज हो चुका था, पूरे हिंदुस्तान में उनका राज चल रहा था और मलिका विक्टोरिया यहाँ पर काबिज आ गई थी। उन्होंने अपने एक असिस्टेंट से, अपने एक वजीर से यूं सवाल किया कि तुम दुनिया भर में घूम के आए हो, मलिका विक्टोरिया की चौथाई हिस्से पर हुकूमत थी दुनिया के, बहुत बड़ी हाकिम थी। वो सवाल कर रही अपने वजीर से, तुमने दुनिया देखी, सारी दुनिया में घूम के आए हो, बड़े सयाह हो, सबसे अजीब चीज क्या देखी है वो बता दो। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, वो शख्स यूं कहता है, बस पूरी दुनिया में एक ही अजीब चीज नजर आई है, वो है मुसलमानों के उरूज और ज़वाल की दास्तां, मुसलमानों की तरक्की और तनज़्ज़ुल की दास्तां, मुसलमानों की इज्जत और जिल्लत की दास्तां। तो वो यूं कहती है, मैं समझी नहीं हूं, बात बताओ असल क्या है साफ लफ्जों में। तो वो यूं कहता है, मुसलमानों के पास एक किताब है जिसको कुरान कहा जाता है, वो अल्लाह की किताब है। जब भी मुसलमान उस किताब से अपना ताल्लुक जोड़ लेते हैं, उस किताब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उस किताब को अपनी जिंदगी का हिर्ज़े जा बनाते हैं,
تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی ہے، دنیا کی کوئی حکومت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ لیکن جب وہ قوم اپنے اس اللہ کے کلام سے دور ہو جاتی ہے، جب وہ قوم اپنے اللہ کے قرآن سے اپنا تعلق ختم کر لیتی ہے، تو پھر دنیا کی گئی گزری قومیں بھی ان پر حاکم بن جاتی ہے۔ وہ قوم جو ہزاروں سال سے دبی کچلی رہی ہے، جن کو شعور نہیں تھا، جن کو سلیقہ نہیں تھا، آج وہ ہمارے سروں پر حکومت کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے جو فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان مدارس اسلامیہ کا وجود ہماری بقا کی ضمانت ہے، قرآن کریم سے تعلق ہماری بقا کی ضمانت ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر قرآن کی تعلیم جب تک نہیں آئے گی، ان کی دینی تربیت نہیں کی جائے گی، اپنے گھروں سے اس موبائل کا خاتمہ نہیں کرو گے، اور موبائل رکھو، شوق سے رکھو، اپنے کاموں میں استعمال کرو، اس کے بڑے فائدے بھی ہیں، لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے۔ صحیح استعمال کرو گے فائدہ ہوگا، غلط استعمال کرو گے تباہی لائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اتنا خیال ضرور کرو، اپنے ان معصوم بچوں کو، 2 سال کے بچے کو، 1 سال کے بچے کو، اور 4 اور 5 سال کے بچے کو موبائل سے بالکل دور رکھو، اس لیے کہ وہ جو اس میں دیکھتا ہے، جو اس میں سنتا ہے، اس کے ذہن و دماغ پر نقش ہو رہا ہے۔ پھر ان کو جب وہ ہوشیار ہو جائیں، قرآن سکھانے کے لیے ان مدرسے والوں کے لیے ان کے حوالے کر دو۔ اور جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بہت مختصر طور پر ابھی میں ختم کرنے جا رہا ہوں اپنے سبق کو۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اللہ کا حکم ہے، یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کا فریضہ ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے، اپنی اولاد کو بھی بچائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، تم اپنے فریضے میں بالکل نکمے ثابت ہوئے ہو، تم نے اپنے فریضے کو بالکل ادا نہیں کیا ہے۔ اگر فریضہ تمہارا نبھایا ہے، تمہاری ذمہ داری لی ہے، اے بیٹھے مولانا، یہ مدرسے والے، یہ مدارس اسلامیہ کے چلانے والے، یہ قرآن کریم کے حاملین، انہوں نے تمہارے فریضے کو نبھایا ہے۔ اگر آپ ان کا ساتھ دے رہے ہو، آپ اس میں شریک ہو، لیکن اگر آپ ان پر طنز کرتے ہو، ان کے چندے مانگنے سے تم بدظن ہوتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر بدظنی پیدا ہوتی ہے، تو کان کھول کر کے سنو، تم اپنی تباہی کی راہ اختیار کر رہے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے راوی ہے، وہ حدیث ذکر کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو تم معلم بن جاؤ، یعنی تمہیں اللہ نے معلم بنا کے بھیجا تھا، تم اس رسول اللہ کے امتی ہو جس نبی نے یوں فرمایا تھا، انما بعثت معلما، مجھے اس کائنات کے اندر معلم بنا کے بھیجا گیا، اخلاق سکھانے والا، سچائی سکھانے والا، امانت داری سکھانے والا، اور بڑے اور چھوٹوں کا ادب و احترام سکھانے والا، یہ میرے نبی کا پیغام تھا، ہم اسی نبی کے امتی ہیں۔ پہلا فریضہ تو یہی ہے، ہم معلم بنے، دنیا کو بتائیں۔ آج دنیا میں جہاں بھی خیر ہے، آج دنیا میں جہاں بھی سچائی ہے، آج دنیا میں جہاں بھی امانت داری ہے، جہاں تجارتوں میں دھوکہ اور فراڈ نہیں ہے، وہ سب کچھ اسلام کی دین ہے، میرے نبی کی تعلیمات کی دین ہے، مسلمانوں کے وجود کی دین ہے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اس سے کم درجہ یہ ہے، متعلم بن جاؤ، سیکھنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، معلم بننا تو ہر ایک پر فرض نہیں ہے، متعلم بننا ہر ایک پر فرض ہے، اسٹوڈنٹس بننا، طالب علم بننا ہر ایک پر فرض ہے۔ اتنا علم سیکھنا جس سے اس کو یہ پتہ چل جائے
نماز میں کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کتنے مال پر کتنے پرسنٹ فرض ہوتی ہے، کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، آگے بڑھ کر اگر اللہ نے مزید اور مال دیا ہے، آپ پر حج فرض ہے تو آپ پر حج فرض ہوتا ہے، کیا حج کے فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کن کاموں کا کرنا ضروری ہے، یہ علم سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے، ہر باپ پر بھی، بیٹے پر بھی، ماں اور بیٹی پر، دادی پر، سب پر فرض ہے، مرد و عورت پر۔ تیسرا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم نہ طالب علم بنتے ہو نہ تم استاد بنتے ہو، آخری درجہ ہے تم ان طالب علموں سے، ان مدرسے والوں سے، ان سکھانے والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں میں کہہ رہا ہوں، فریضہ تمہارا تھا، نبھا رہے ہیں، یہ آپ مزدور ہیں، یہ سوچتے ہیں میں تو مزدور ہوں، مدرسوں میں دینا تو مالداروں کا کام ہے، آپ مزدور ہیں، اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنے بچے کو دھوپ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کو کوشش یہ کرنی ہے، اگر آپ 500 روپے بچا کر لاتے اپنی مزدوری میں تو آپ پہلے اپنا گھر کا کھانا خرچہ پورا کیجئے، اس کے بعد جو پیسہ بنتا ہے اس کا ایک خاصا حصہ، اس کی خاصی مقدار ان مدرسے والوں کو دیجئے، کیونکہ یہ تمہارا فرض نبھا رہے ہیں۔ اور میں آگے چل کر آپ کو اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مجدد زمانہ تھے، وہ یوں فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں اگر تمہیں مدرسے والوں کو چندہ دینا آر لگتا ہے، چندہ دینے میں تمہیں مصیبت دکھائی دیتی ہے اور تمہیں چندہ دینا برا لگتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں مت دو ان کو چندہ، بالکل بند کر دو۔ یہ مدرسے والے کوئی سبزی کی دکان کھولے گا، کوئی کپڑے کی دکان کھولے گا، کوئی کسی تجارت میں لگ جائے گا، یہ اپنا پیٹ صحیح طریقے پر بھر لیں گے، حلال روزی کمائیں گے، اپنے بچوں کو بھی پالیں گے، اپنی بھی زندگی گزاریں گے، لیکن کان کھول کے سنو، آج سے 20-25 سالوں کے بعد تمہاری نسلوں کے اندر کوئی یہودی پیدا ہوگا، کوئی عیسائی پیدا ہوگا، کوئی بت کا پجاری پیدا ہوگا، تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج اسی کی وجہ ہے آئے دن سوشل میڈیا کے راستے سے، پرنٹ میڈیا کے راستے سے، الیکٹرانک میڈیا کے راستے سے تمہیں خبر آتی ہے، آج فلاں بچی نے اسلام کو خیر باد کہہ دیا، آج فلاں لڑکے نے اسلام کو خیر باد کہہ دیا۔ یہ ساری خبریں اس لیے آتی ہیں، ان بچوں کا ایمان مضبوط نہیں کیا گیا ہے۔ میرے ایک دوست ہے، وہ ابھی ایک سفر سے واپس آئے، انہوں نے اپنی داستان کو یوں بیان کیا، مولانا ہمارے سامنے گھر کی داستان بیان کی گئی، مسلمان گھرانے کی داستان بیان کی گئی، ان کے یہاں رشتہ آیا، اور رشتہ جو آیا وہ ایک عیسائی لڑکے کا رشتہ آیا تھا۔ کسی آدمی نے کہا کہ تم تو مسلمان ہو، تم تو ایمان والے ہو، اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس گھر کی عورت، اس بچی کی ماں یوں کہتی ہے، تم یہاں اسلام کو کہاں اٹھا کے لائے ہو؟ مدتوں بعد تو ایک رشتہ آیا ہے، تم اس کو بھی بھگانا چاہتے ہو۔ یعنی ان کو یہ پرواہ نہیں ہے تمہاری بچی جہنم میں جا رہی ہے، یہ کہاں تباہی کے غار پر جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شعور کیوں ختم ہوا؟ اس لیے ختم ہوا بچپنے میں تربیت نہیں کی گئی۔ بچیوں کی تربیت بچوں سے زیادہ ضروری ہے، تو آپ ان مدرسے والوں سے اپنا تعلق قائم کرو، قرآن پڑھو، قرآن سنو۔ رمضان آ رہا ہے، عقیدت کے ساتھ قرآن سننا، اطمینان کے ساتھ قرآن سننا، یہ ہماری زندگی کی کامیابی کی علامت ہے، کامیابی کی دلیل ہے۔ میں آخر میں اس شعر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سارا عالم جگمگائے گا، اور وہ جو لٹ گئی میری عظمتیں، میری غفلتوں کا خراج ہے، جو میں جاگ اٹھوں تو میرے لیے وہی تخت ہے، وہی تاج ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔